बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसेब ज़दा ताबूत, एपिसोड नंबर 4। मैं बेहद एहतियात के साथ चल रहा था। मुझे जिंदा बदरूह और जजीरे के आदम हूर वैश्यों का खतरा था। मैंने चलते चलते जजीरे का पूरा चक्कर लगाया और फिर उसी जगह आ गया जहाँ से मैं चला था। जजीरे में जिंदगी के कोई आसार न थे। मैं हैरान था कि दरख्तों पर तो शाम के वक्त परिंदे बसेरा लेने आते हैं और इनका बड़ा शोर होता है, लेकिन उस असेबी जजीरे के दरख्तों पर जैसे मौत का सकूत तारी था। ऐसे लगता था कि परिंदे भी उस असेबी जजीरे की तरफ आते हुए खौफ खाते हैं। सूरज गरूब हो गया। उसके साथ ही जजीरे के दरख्तों पर अंधेरा गहरा होने लगा। रात आ रही थी। मुझे रात का अंधेरा होने से पहले पहले अपने लिए कोई ठिकाना तलाश करना था जहां मैं छुपकर रात बसर कर सकूं। जजीरे के दरख्तों की तरफ जाते हुए मैं घबराता था कि कहीं ऐसा ना हो कि आदम खोरू के मैं काबू आ जाऊं या जिंदा बदरूह मुझे चिमट जाए। लेकिन उन दरख्तों के सिवा वहां कोई ऐसी जगह दिखाई न देती थी जहां मैं अपने आप को छुपा सकता। जब अंधेरा जरा गहरा हो गया तो मैं दरख्तों की दीवार की तरफ बढ़ा। दरख्त इतने घने और साथ साथ खड़े थे कि उनमें से गुजरना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने जरा सा आगे जाकर एक दरख्त तलाश किया जो मुझे रात की रात पनाह दे सकता था। उसकी शाखें जमीन से 5-6 फुट ऊंची थी और उनके ऊपर बैठने की बड़ी मुनासिब जगह थी। मैं दरख्त पे चढ़कर बैठ गया। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि एहराम मिस्र में बंद होने से जरा पहले मेरा भूख और प्यास का एहसास कम होते होते जैसे बिल्कुल खत्म हो गया था। न मुझे प्यास लगती थी न भूख महसूस होती थी। रात को नींद की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। इसके बावजूद मैं अपने अंदर जरा से भी कमजोरी महसूस नहीं कर रहा था। ऐसे लगता था जैसे खूब खाने पीने गहरी नींद लेने के बाद अभी अभी बेदार हुआ हूँ। ये एक अजीबो गरीब जिस्मानी इनकलाब था जो 5,500 साल पीछे के जमाने में आने के बाद रूनमा हुआ था। इससे मुझे एक तरह से फायदा ही हुआ था कि मैं पानी और अनाज की तलाश से बेनियाज हो गया था। जजीरे पर रात ऐसा ऐसा गहरी होती जा रही थी। रात के गहरा होने के साथ ही जजीरे की साकित फजा पर छाई हुई खामोशी बहुत डरावनी हो गई थी। मैं दरख्त के एक ऐसे बड़े टन पर बैठा था जिसमें से 3 मोटी मोटी टहनियां निकली हुई थी। अजीब बात है कि इस समंदर की तरफ से लहरों की जो धीमी धीमी आवाज दिन के वक्त आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही थी। वाकई ये कोई तिलिस्मी जजीरा था। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं जिंदा बदरूह को कहाँ और कैसे तलाश करूंगा, क्योंकि मेरा तावीज जिसकी तलाश मुझे इस खतरनाक जगह पर ले आई थी उसी जिंदा बदरूह के कब्जे में था जिसने इसे अपने पालतू सांप की गर्दन में डाल रखा था। और ये सांप जिंदा बदरूह के जिस्म से किसी भी वक्त जुदा नहीं होता था। जनात्री जुदासी ने मुझे यही कुछ बताया था। रात मेरे ख्याल में आधी गुजर चुकी थी कि मुझे बहुत से सांपों की फंकारों की मधम मधम आवाजें आई। मैं सोया हुआ नहीं था, जाग रहा था। मैंने अंधेरे में अपनी गर्दन पर हाथ ले जाकर कजली नागन के मोहरे को टटोला। मोहरा मेरी गर्दन में ही था। मुझे इत्मीनान हो गया कि अगर इस मोहरे में कोई तासीर है तो कोई भी सांप मेरे करीब नहीं आएगा। सांपों की फंकार की आवाज करीब आती जा रही थी। वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं नजरें नीचे करके अंधेरे में देखने लगा कि कहीं ये सांप मेरे दरख्त के पास तो नहीं आ गए। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। फंकारों की आवाज अचानक बंद हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद मुझे दरख्त के नीचे निस्फ दायरे की शक्ल में सुर्ख नुक्ते चमकते नजर आए। उनमें से सुर्ख किरणें निकल रही थी। मैं एकदम लरस गया। रोशनी की ये सुर्ख नुक्ते सांपों की आंखें थी जो मुसलसल मुझे गूं रही थी। अचानक फंकारों की आवाजें दोबारा बुलंद होने लगी। सांप जो तादाद में खुदा जाने कितने थे मेरे दरख्त के नीचे फंकार रहे थे। फिर उन्होंने दरख्त के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रोशनी के नुक्ते दरख्त के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे थे। ये सांप ही हो सकते थे। मैंने अंधेरे में और गौर से देखा तो मुझे कितने ही सांप हरकत करते नजर आए जो जमीन से 2-2, 3-3 फुट ऊपर उठे हुए थे। सारी रात ये सांप दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। उनकी फंकारें रूह पर लर्जा तारी कर रही थी। जब सूरज निकला और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली तो वहां कोई सांप नहीं था। मैं देर तक दरख्त पर ही बैठा रहा। आखिर हिम्मत करके उतरा और साहिल समंदर तक आ गया। ये जजीरे का जनूबी साहिल था। उस वक्त आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए थे और समंदर की तरफ से बड़ी तेज हवा चल रही थी।
مجھے جس زندہ بدرو کی تلاش تھی اس کا ابھی تک کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ کچھ ہی وقت میں سمندر کے ساحل پر پھرتا اور سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کجلی ناگن کے مہرے کو میں نے آزما لیا تھا، اس کی وجہ سے سانپو کو درخت پر چڑھ کر ڈسنے اور میری ٹکا بوٹی کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے اپنی تعویذ کی تلاش تھی۔ میں اسی کو حاصل کرنے کے واسطے اس موت کے جزیرے پر آیا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ زندہ بدرو کے گلے میں لپٹے ہوئے سانپ تک کسی طرح پہنچا جائے۔ ایک جگہ ناریل کے درخت کے نیچے 4-5 ناریل گرے پڑے تھے۔ مجھے بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے عادت سے مجبور ہو کر ایک ناریل توڑ کر اس کا پانی پیا، تھوڑا سا گودا کھایا اور ریت پر لیٹا غور کرنے لگا کہ مجھے کس طرف سے جنگل میں داخل ہونا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ زندہ بدرو کا ٹھکانہ جزیرے کے جنگل کے اندر ہی کسی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ میں جنگل میں داخل ہونے کا فیصلہ کر کے اٹھا اور ساحل کے جنوبی علاقے سے درختوں کے اندر چلا گیا۔ یہاں بھی درخت بڑے کنجان تھے، ان کی شاخیں نیچے تک لٹک رہی تھی۔ ابھی تک کسی آدم خور وحشی سے میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جنگل میں بڑی احتیاط اور دشواری کے ساتھ چلتے ہوئے میں جنگل کے وسط میں آ گیا۔ یہاں مجھے اچانک یکے بعد دیگرے سانپ کی 2 پھنکاریں سنائی دی۔ میں رک کر کنجان درختوں کے نیم اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کوئی سانپ شاید میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر میرے گلے میں پڑے ہوئے کجلی ناگن کے مہرے کی وجہ سے میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر سے چل پڑا۔ چند قدم چلنے کے بعد پھر وہی پھنکار سنائی دی۔ پہلے ایک پھنکار کی آواز آئی اور 2 سیکنڈ کے بعد دوسری آواز سنائی دی۔ میں نے کوئی بھی پرواہ نہ کی اور چلتا گیا۔ درختوں کا گنا پن ختم ہوا اور سامنے ایک کھلی جگہ پر ایک قطار میں پتھر کے ستون کھڑے ہیں جن کے ساتھ سانپ چپٹے ہوئے ہیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر رینگ رہے ہیں۔ یہ ایک دہشت ناک نظارہ تھا۔ ستونوں کے درمیان سے ایک راستہ ایک بہت بڑے گنبد کی طرف جاتا تھا۔ گنبد زمین پر کسی بہت بڑے پیالے کی طرح زمین پر اوندا پڑا تھا۔ میں گنبد کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا گنبد کے حد و حال نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ جس کو میں گنبد سمجھ رہا تھا، قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی انسانی کھوپڑی ہے جس کی آنکھوں کی جگہ 2 گول سوراخ ہیں۔ کھوپڑی کا منہ بند ہے، درمیان میں سے اوپر اور نیچے کے 4 دانت جڑ چکے ہیں جہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے۔ میں ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا اور پہاڑی ٹیلے ایسی انسانی کھوپڑی کا جائزہ لینے لگا۔ اتنا میں سمجھ گیا تھا کہ اگر زندہ بدرو اس جزیرے پر راز کرتی ہے تو پھر یہ کھوپڑی اس زندہ بدرو کا محل ہی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے میرا اس کھوپڑی کے اندر تعویذ کی تلاش میں جانا ضروری تھا، مگر میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ میں انجانے میں کسی نئی مصیبت میں پھنس نہ جاؤں، کیونکہ یہ کاہن جادوگر کی طرح کا بچھایا ہوا کوئی جال بھی ہو سکتا تھا۔ ستونوں پر جو سانپ اوپر نیچے رینگ رہے تھے ان میں کئی سانپ پھنکاریں مارتے مجھے ڈسنے کے لیے میری طرف بڑھے تھے، مگر میرے گلے میں پڑے کجلی ناگن کے مہرے کی بو انہیں میرے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ گنبد نما کھوپڑی کے دہانے کے چوکور سوراخ کے اندر اندھیرا تھا۔ آخر میں اٹھ کر کھوپڑی کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر دیکھا کہ کھوپڑی کے منہ کے چوکور سوراخ پر مکڑیوں نے ایک بہت بڑا جالا بن رکھا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس شگاف میں سے نہ تو کوئی اندر داخل ہوا ہے نہ باہر نکلا ہے، وگرنہ مکڑیوں کا جالا ضرور ٹوٹ چکا ہوتا۔ کھوپڑی کے منہ تک جانے کے لیے پتھر کا زینہ بنا ہوا تھا جس کی اوپر سیڑھی پر ایک پھن سانپ پھیلائے کھولے بیٹھا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، مگر میرا کھوپڑی کے اندر جانا ضروری تھا۔ بہت ممکن تھا کہ مجھے وہاں سے اپنی تعویذ کا کوئی سراغ مل جاتا۔ جیسے ہی میں زینے کی طرف بڑھا، سانپ نے پھن موڑ کر مجھے دیکھا اور اتنی زور سے اس کے منہ سے پھنکار نکلی کہ میں دہشت سے کانپ اٹھا۔ میں کچھ دیر تک زینے پر کھڑا سانپ کو دیکھتا رہا۔ سانپ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے گلے میں پڑے ہوئے کجلی ناگن کے مہرے پر بڑا بھروسہ تھا۔ میں اسی بھروسے زینے کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ جب میں آخری زینے پر آیا تو سانپ اپنی کنڈلی پر گردن اٹھائے پیچھے کھسکنے لگا۔ میں کھوپڑی گنبد کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اور سانپ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کجلی ناگن کے مہرے کی بو اسے میرے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں کھوپڑی کے منہ کے شگاف میں داخل ہوا۔ کھوپڑی کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پہلے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھا تو سامنے ایک اور تنگ راستہ تھا جس کے اندر سے نیلے رنگ کی بہت دھیمی روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ دروازہ اتنا تنگ تھا کہ مجھے اس میں سے کافی جھک کر گزرنا پڑا۔ یہاں زمین نیچے ڈھلان کی شکل میں اترتی تھی۔ میں نیچے اتر گیا۔ آگے ایک دلان تھا۔ دلان کے عین درمیان سانپوں کی ایک پٹاری پڑی تھی۔ ایسی پٹاری سپیروں کے پاس ہوتی ہے جس میں وہ اپنے سانپوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ پٹاری کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا۔ نیلے رنگ کی روشنی کا غبار اسی پٹاری سے نکل رہا تھا۔
میں یہ دیکھنے کے لیے پٹاری میں کہیں وہ سانپ تو نہیں جس کی گردن میں میرا تعویذ بندھا ہے آگے بڑھا تو اچانک دالان کی 3 جانب سے 3 بہت بڑے سانپ پھنکارتے ہوئے داخل ہوئے اور پٹاری کے گرد پھن اٹھا کر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے پٹاری کے محافظ سانپ ہوں اور اسی انتظار میں ہوں کہ میں ذرا آگے بڑھوں تو وہ میری تکہ بوٹی کر دیں۔ میں وہیں ٹھہر گیا۔ اتنے میں پٹاری کے اندر سے ایک تیز پھنکار کی آواز آئی۔ تینوں محافظ سانپ جو بالکل استہا لگتے تھے پیچھے کھسک گئے اور انہوں نے اپنی گردنیں نیچے کر لی جیسے کہ کسی کا احترام کر رہے ہوں۔ میری نظریں پٹاری پر جمی ہوئی تھی۔ پھر پٹاری میں سے ایک نیلے رنگ کا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی گردن پٹاری سے 1 گز بلند ہو گئی۔ اس کا پھن کھلا ہوا تھا اور سر پر نیلے رنگ کا چھوٹا سا تاج تھا جس میں نیلے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ نیلے رنگ کی روشنی ان ہیروں میں سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ نیلے سانپ نے گردن گھما کر باری باری تینوں محافظ سانپوں کو دیکھا۔ تینوں سانپوں نے پھن سکیڑ لیے اور جس طرف سے آئے تھے اس طرف چلے گئے۔ اب وہاں میں اور پٹاری والا سانپ اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، تمہیں چناتری دیوی نے میرا مخرہ دے کر بھیجا ہے۔ مجھ پر چناتری کے بڑے احسان ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جس عورت کی آواز آئی وہ کہاں کھڑی ہے، لیکن وہاں کوئی عورت دکھائی نہ دی۔ وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی، مجھے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ مگر میرے سامنے کوئی عورت بیٹھی نہیں تھی۔ یہ عورت قدیم ترین دراوڑی زبان میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بھی اسی زبان میں کہا، کیا تم بھی الکا کی طرح کوئی غیبی عورت ہو؟ نہیں، عورت کی آواز آئی، میں غیبی عورت نہیں ہوں۔ پھر تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں نسوانی آواز نے کہا، کیا تم مجھے پٹاری میں نہیں دیکھ رہے؟ تب مجھے پتا چلا کہ پٹاری میں پھن اٹھائے جو سانپ بیٹھا ہے یہ اس کی آواز ہے۔ میں نے کہا، تم سانپ ہو کر انسانی آواز میں کیسے بول رہی ہو؟ نسوانی آواز نے کہا، سنو، میں کجلی ناگن ہوں، یہ میرا ہی موہرا ہے جو تمہارے گلے میں ہے اور جو جناتری دیوداسی نے تمہیں اس جزیرے کے زہریلے سانپوں سے محفوظ کرنے کے لیے دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ جادو اور طلسم کی دنیا ہے اور یہاں ہر چیز ممکن ہے۔ سانپ عورت کی طرح اور عورتیں سانپوں کی طرح زبان میں بول سکتی ہیں، لیکن میں نے محض تجسس کی خاطر کہہ دیا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ایک کجلی ناگن ہو جبکہ تم سانپ کی بجائے عورت کی آواز میں بول رہی ہو؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر کجلی ناگن کی آواز آئی، میرا اصلی روپ عورت کا روپ ہی ہے، مگر میں نے ناگن کا روپ دھار رکھا ہے۔ تمہارے شک کو دور کرنے کے لیے میں اپنے اصلی روپ میں واپس آتی ہوں۔ اچانک پٹاری والا سانپ غائب ہوا۔ اس کی جگہ ایک عورت کھڑی تھی جس کے جسم کا رنگ نیلا تھا اور آنکھیں نیلم کے جواہرات کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے بدن پر نیلے رنگ کا لمبا چوغا تھا۔ اس کے جسم سے ہلکی ہلکی نیلی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ عورت بولی، اب تمہارا شک دور ہو گیا ہوگا، میں ہی کجلی ناگن ہوں۔ میں جانتی ہوں جناتری دیوداسی نے تمہیں کس مقصد کے لیے یہاں میرے پاس بھیجا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، کجلی ناگن، میری ایک ایسی شے گم ہو گئی ہے جس پر میری زندگی کا دار و مدار ہے۔ میں اسی قیمتی شے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں کیونکہ جناتری دیوداسی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ شے مجھے اسی جزیرے پر مل سکتی ہے۔ وہ کیا شے ہے؟ کھل کر بتاؤ، کجلی ناگن نے کہا۔ میں نے جواب دیا، وہ ایک تعویذ ہے جو میں نے اپنے بازو پہ باندھ رکھا تھا، لیکن میرا ایک دشمن جادوگر اسے مجھ سے چھین کر لے گیا ہے۔ جناتری دیوداسی نے مجھے بتایا کہ یہ تعویذ اس جزیرے کی زندہ بدروح نے اپنے پالتو سانپ کی گردن میں ڈال رکھا ہے اور یہ سانپ ہر وقت اس کی گردن سے لپٹا رہتا ہے۔ کیا تم یہ تعویذ حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ اگر یہ تعویذ مجھے نہ ملا تو میری زندگی ایک ایسے بد نصیب کی زندگی ہوگی جس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ کجلی ناگن کی نیلی آنکھوں کی روشنی ایک لمحے کے لیے تیز ہو کر پھر اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اس نے کہا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے جو تمہیں میرے کھوپڑی بھون کی طرف لے آئی۔ اگر تم بدقسمتی سے جنگل کی دوسری سمت کو نکل جاتے تو تم زندہ بدرو کے سانپوں کے گڑھے میں پڑے ہوتے اور اس وقت تک زندہ بدرو کے سانپ تمہارے جسم کا سارا گوشت نوچ نوچ کر کھا چکے ہوتے۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کجلی ناگن بولی، تم میرے لیے جناتری دیوداسی کی امانت ہو۔ تمہاری حفاظت کرنا اور تمہارا سوال پورا کرنا میرا فرض ہو گیا ہے۔ زندہ بدرو کی گردن سے لپٹے ہوئے سانپ کے گلے سے تمہارا تعویذ اتارنا آسان کام نہیں۔ وہ زندہ بدرو کا پالتو سانپ ہے اور اس جزیرے پر زندہ بدرو کا راج ہے جو سانپوں کی مہارانی ہی نہیں بلکہ ایک بہت ہی خطرناک جادوگرنی بھی ہے۔ پھر بھی میں تمہارا سوال پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں نے پوچھا، کیا جزیرے کے اس علاقے پر تمہاری حکومت ہے؟
کچلی ناگن نے کہا، نہیں، اس سارے جزیرے پر زندہ بدرو کی حکومت ہے. مجھے اس نے سامپو کی وزیر مقرر کیا ہے اور میں زندہ بدرو کے ماتحت ہوں. میں نے کہا، پھر تم زندہ بدرو کے پاتو سام کے گلے سے میرا تعویذ کیسے اتار سکو گی؟ کچلی ناگن بولی، یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں جانتی ہوں کہ یہ کس قدر خطرناک کام ہے. اگر زندہ بدرو کو مجھ پر ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ مجھے اپنے طلسم سے جلا کے راکھ کر دے گی. لیکن تمہیں جناتری دیوداسی نے بیچا ہے اور اس عورت کے مجھ پر بڑے احسان ہے، میں اس کی بات کبھی ٹال نہیں سکتی. میں کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر ضرور نکالوں گی کہ تمہارا تعویذ تمہیں لا کر دے دوں. لیکن اس دوران تم میرے کھوپڑی بھون میں ہی رہو گے، یہاں سے ہرگز قدم باہر نہیں نکالو گے. میں نے کہا، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی. کچلی ناگن نے سامنے والی دیوار کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ. وہ مجھے ایک اور تنگ دروازے میں سے گزار کر ایک تہخانے میں لے آئی جہاں چراغ جل رہا تھا اور فرش پر چادر بچھی تھی. وہ کہنے لگی، تم یہاں آرام کرو گے، یہاں تمہیں بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. جب تک میں تمہارے پاس واپس نہ آؤں تم اسی جگہ رہو گے. میں نے پوچھا، کچلی ناگن، مجھے کب تک اس جگہ رہنا پڑے گا؟ اس نے کہا، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی. ہو سکتا ہے ایک ہفتہ لگ جائے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. اب میں جاتی ہوں. کچلی ناگن کے منہ سے ایک ہلکی سی پھنکار نکلی اور دوسرے لمحے میرے سامنے عورت کی بجائے ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا. پھر یہ سانپ رنگتا ہوا کوٹری سے باہر نکل گیا. میں بقول کچلی ناگن کے زندہ بدرو کے ہاتھوں سانپو کا نوالا بننے سے ضرور بچ گیا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ اب کچلی ناگن کی قید میں آ گیا ہوں. اس کھوپڑی بون کی اس سیل زدہ تنگ کوٹری میں ایک منٹ گزارنا مجھے ایک عذاب لگ رہا تھا، اور کہاں مجھے وہاں پورے 7 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزارنا تھا. مگر یہ میری مجبوری تھی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. میری بھوک پیاس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. سانپو کی کوٹری میں آ کر بھوک پیاس کا جو رہا سہا احساس تھا وہ بھی جاتا رہا. نیچی چھت والی تنگ کوٹری تھی، فرش پر چادر بچھی تھی، چراغ جل رہا تھا. میں کبھی لیٹ جاتا اور کبھی گھبرا کے اٹھ بیٹھتا. وقت کے گزرنے کا احساس ختم ہو گیا تھا. چراغ میں خدا جانے کس چیز کا تیل جل رہا تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا. چراغ کی لو پہلے کی طرح جا رہی تھی. کچلی ناگن بھی دوبارہ میرے پاس نہیں آئی. مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی. ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا. نہ پتا تھا دن ہے، نہ پتا تھا رات ہے. کسی وقت سانپو کی شوکرو کی آوازیں آ جاتی تھی. کچلی ناگن نے مجھے کوٹری سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا تھا. کئی بار تنگ آ کر دل میں خیال آیا کہ تعویذ وغیرہ کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں اور جزیرے کے ساحل پر جا کر سمندر میں چھلانگ لگا دوں اور اللہ کے بھروسے تیرنا شروع کر دوں. قسمت اچھی ہوئی تو کوئی نہ کوئی بادبانی جہاز مل جائے گا، کم از کم اس قید تنہائی سے تو نجات مل جائے گی. پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ تعویذ کے ساتھ میری زندگی اور میری زندگی کا وہ مستقبل وابستہ ہے جس میں 5,500 برس آگے کے زمانے میں پاکستان چھوڑ آیا ہوں. اس کے بغیر تو میں اس منحوس زمانے سے نکل کر شاید کبھی اپنے زمانے میں پہنچ نہ سکوں گا. اپنے آپ پر جبر کر کے کوٹری میں پڑا رہا. اس بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں خدا جانے کتنے گھنٹے کتنے دن گزر گئے کہ اچانک کوٹری کے باہر مجھے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی. میرے کان کھڑے ہو گئے. اس کے فوراً بعد کچلی ناگن عورت کے روپ میں کوٹری میں داخل ہوئی. وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی. آتے ہی بولی، جلدی سے میرے ساتھ آؤ. اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی. میں بھی اس کے پیچھے باہر آیا. وہ دالان میں سے دوڑ کر ایک دروازے میں داخل ہوئی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گیا. دوسری طرف ایک سرنگ تھی جس میں ہلکی ہلکی نیلی روشنی ہو رہی تھی. کچلی ناگن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ دوڑاتے ہوئے خود بھی دوڑنے لگی. وہ سخت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرناک واقعہ پیش آ گیا ہے. اس نے زندہ بدرو کے پاتلو سام کے گلے سے میرا تعویذ اتارنے کی کوشش کی ہوگی اور کسی طرح سے زندہ بدرو کو اس کی خبر ہو گئی ہوگی اور اب وہ اس کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے اس کے پیچھے آ رہی ہوگی. میری سمجھ میں یہی کچھ آ رہا تھا. میں بھی گھبرا گیا. ایسی پریشان کن صورت بن گئی کہ میں اس سے بالکل پوچھ نہ سکا کہ ہوا کیا ہے اور وہ اتنی گھبرائی کیوں ہے اور مجھے اپنے ساتھ کہاں لیے جا رہی ہے. سرنگ ختم ہوئی تو ایک اور سرنگ شروع ہو گئی جو پہلی سرنگ سے زیادہ تنگ اور تاریک تھی. یہاں نیلی روشنی بھی غائب تھی. کچلی ناگن میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لیے جا رہی تھی. خدا خدا کر کے یہ سرنگ ختم ہوئی اور کچھ فاصلے پر روشنی دکھائی دی جو باہر سے سرنگ میں داخل ہو رہی تھی. ہم سرنگ سے باہر آئے. میں نے دیکھا کہ سرنگ سمندر کے کنارے پر آ کر باہر کو کھلتی تھی. آسمان پر چاند چمک رہا تھا. یہ چاند کی چاندنی تھی جو سرنگ کے دہانے سے اندر آ رہی تھی.
کچھ ہی فاصلے پر ایک بادبانی کشتی سمندر کی لہروں پر کھڑی ڈول رہی تھی۔ چاندنی میں کشتی کے پاس گھٹنوں تک سمندر کے پانی میں کھڑے 4 آدمی نظر آئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ان کے جسم نیلے رنگ کے تھے اور جسموں پر سوائے ایک لنگوٹی کے اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کچلی ناگن اور مجھے سہارا دے کر بادبانی کشتی میں سوار کیا اور پھر خود بھی کشتی میں سوار ہوئے اور بڑے بڑے چپو اٹھا کر کشتی کو چلانے لگے۔ کشتی کا بادبان کھول دیا گیا تھا، اس میں ہوا بڑھی تو کشتی ساحل سے دور ہونے لگی۔ بادبان اور چپو کے چلانے سے کشتی بڑی تیزی سے سمندر کی موجوں کو چیرتی ہوئی جزیرے سے کافی دور نکل گئی۔ کچلی ناگن بادبان کے نیچے کشتی میں کھڑی جس طرف کشتی جا رہی تھی اس طرف سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ نیلے ملاح تیز تیز چبو چلاتے جا رہے تھے۔ کچلی ناگن میرے پاس آ کر تختے پہ بیٹھی کہنے لگی، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، لیکن اس وقت تمہاری اور میری، ہم دونوں کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے میرا تعویذ اپنے لباس کی خفیہ جیب سے نکال کے مجھے دیا اور کہا، یہ لو اپنی امانت۔ تعویذ کو ہاتھ میں لے کر جیسے میرے جسم ناتواں میں ایک جان سی بڑھ گئی۔ میں نے فوراً اسے اپنے بازو کے ساتھ باندھا۔ ابھی تک کچلی ناگن نے مجھے یہ نہ بتایا کہ میرا تعویذ اڑانے میں اس پر ایسی کون سی ناگہانی مصیبت آن پڑی ہے کہ جس کے لیے اسے اپنے جزیرے سے ہی فرار ہونا پڑ گیا، اور اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کے علاوہ میری زندگی بھی شدید خطرے میں ہے۔ عجیب و غریب فضا کے نیلے جسموں والے ملاح بڑی خاموشی اور جان شانی سے چپو چلا رہے تھے۔ کشتی کے بادبان میں بھی ہوا بڑی ہوئی تھی اور کشتی کافی تیز رفتاری سے سمندر میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ چاند آسمان کے وسط میں چمک رہا تھا جس کی روشنی میں سمندر کی لہریں دور دور تک روشن تھی۔ سمندر کی ہواؤں اور موجوں کا کشتی کے ساتھ ٹکرانے سے ہلکا ہلکا شور مسلسل ہو رہا تھا۔ کچلی ناگن میرے قریب ہی تختے پر بڑے وقار کے ساتھ موڑنے کی گردن اوپر اٹھائے بیٹھی دور سمندر پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے، اوریاں، بازوں اور چاندنی میں نظر آنے والے سینے کا رنگ موڑنے کے رنگ کے تہا سفید تھا۔ اس کے سیاہ بال سمندری ہوا میں اڑ رہے تھے اور سانپوں کے تہا پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ایسی زبردست قسم کی مہارانیوں کی شان والی نیلے رنگ کی عورت میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ بھرپور جوان تھی۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ چاندنی میں سراندیپ کا سانپوں کا خطرناک جزیرہ اب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پہلے اس کے اونچے پہاڑ سیاہ دبوں کی طرح نظر آتے تھے، اب یہ دبے بھی غائب ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ میرا تعویذ میرے پاس واپس آ گیا تھا اور میں منحوس جزیرے سے نکل آیا ہوں۔ ہماری بادبانی کشتی بہت دیر تک کھلے سمندر میں سفر کرتی رہی۔ اس دوران نیلے ملاح برابر چپو چلاتے رہے تھے۔ انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی رک کر سانس نہیں لیا تھا۔ خدا جانے وہ فولادی انسان تھے یا کوئی جن بھوت تھے۔ کچلی ناگن نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی، میں بھی خاموش تھا۔ چاند آسمان پر سفر کرتے کرتے مغرب کی طرف جھک گیا۔ اتنے میں نیلے بھوت نما ملاحوں میں سے ایک ملاح چپو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سمندر میں ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور حلق سے سانپ کی پھنکار ایسی آواز 2-3 بار نکالی اور کچلی ناگن کی طرف دیکھا۔ کچلی ناگن کھڑی ہو گئی اور جس طرف نیلے ملاح نے اشارہ کیا تھا اس طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ سمندر میں دور سیاہ لکیر سی ابری ہوئی تھی۔ کچلی ناگن نے منہ سے سسکار سی ملتی جلتی آواز 3 بار نکالی۔ نیلا ملاح بیٹھ گیا اور چپو چلانے لگا۔ کشتی کا رخ سمندر میں نظر آنے والی سیاہ لکیر کی طرف کر دیا گیا۔ کچلی ناگن کشتی میں 2 قدم چل کر بادبان کے مستول کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کشتی اوپر نیچے دائیں بائیں ڈول رہی تھی۔ سیاہ لکیر آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی جزیرہ لگتا تھا۔ پوری چاند کی چاندنی میں سیاہ لکیر پہاڑی سلسلے کی طرح دکھائی دینے لگی۔ یہ سیاہ لکیر دائیں بائیں بہت طویل ہو گئی اور اس کی مغربی سمت میں کچھ روشنیاں بھی نظر آنے لگی تھی۔ کچلی ناگن نے اپنے حلق سے پھنکار نما آواز نکال کر ملاحوں کو کوئی حکم دیا۔ ملاحوں نے فوراً کشتی کا رخ روشنیوں کی مخالف سمت کو موڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد روشنیاں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کشتی چاندنی رات میں جزیرے کے دھندلے دھندلے ساحل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جزیرے کا یہ ساحل دور تک خالی خالی نظر آ رہا تھا۔ کشتی جب کنارے پر آ کر رک گئی تو کچلی ناگن میری طرف دیکھ کر بولی، ہم یہاں اتریں گے۔ میں کچلی ناگن کے ساتھ کشتی سے اتر آیا۔ نیلے بھوت نما ملاح کشتی میں چپو چھوڑ کر بڑے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کچلی ناگن نے انہیں پھنکار اور سسکار کی زبان میں کوئی حکم دیا۔ چاروں ملاحوں نے ایک ساتھ سر جھکایا اور پھر کشتی میں بیٹھ گئے اور چپو زور زور سے چلاتے ہوئے کشتی کو سمندر کی طرف چلانے لگے۔ جب تک کشتی سمندر میں کافی دور نہیں چلی گئی، کچلی ناگن ساحل پر کھڑی اسے تکتی رہی۔
جب کشتی بہت دور نکل گئی تو کچلی ناگن نے میری طرف دیکھ کر کہا، جانتے ہو ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میں نے کہا، یہ بھی لکشدیپ کے جزیروں میں سے کوئی جزیرہ ہوگا۔ کچلی ناگن بولی، نہیں، یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک کے چاروں طرف سمندر ہے، یہ سنہال دیپ ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ساحل پر سمندر کی ہواؤں میں لہراتے درختوں کی قطار کی طرف چل دی۔ تب میں نے کچلی ناگن سے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ ہم دونوں کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچلی ناگن نے کہا، یہ میں تمہیں اپنے پرانے قلعے میں چال کر بتاؤں گی۔ میں خاموش رہا، سوچنے لگا یہاں اس کا کون سا قلعہ ہو سکتا ہے، کیا اس ملک کے کسی قلعے میں رہتی ہے؟ طرح طرح کے سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے تعویذ تو حاصل کر لیا تھا، اب مجھے کاہن جادوگر کی دشمنی اور اس کے انتقام کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مجھ پر کاہن جادوگر کے طلسم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میں تاریخ کے جس غیر مہذب اور وحشی لوگوں کے زمانے میں آ گیا ہوں، کسی طرح نکل کر واپس اپنے وطن پاکستان پہنچ جاؤں۔ سنہال دیپ جزیرہ نما ملک کے مشرقی کنارے کی طرف اندر کی جانب ایک چھوٹے سے ٹیلے پر عجیب و غریب قسم کے گھنے درختوں میں گرا ہوا کسی پرانے قلعے کا کھنڈر تھا۔ کچلی ناگن اسی قلعے کے کھنڈر میں کسی زمانے میں رہا کرتی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سنہال دیپ کا یہ جزیرہ ملک آج کا سری لنکا کا ملک تھا۔ ٹوٹی پھوٹی پتھر کی کشادہ سیڑھیاں چڑھ کر ہم قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے کے باہر چاندنی تھی مگر قلعے میں گپ اندھیرا تھا۔ مجھ پر یہ انکشاف بھی ہو چکا تھا کہ کچلی ناگن کو اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور مجھے سنبھل کر اپنے ساتھ چلا رہی تھی۔ ہم قلعے کی دوسری منزل کی تاریک سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، کبھی میں اس قلعے پر راج کیا کرتی تھی، میں اس قلعے کی مہارانی تھی، پھر دشمن نے میرے قلعے پہ چڑھائی کی اور میرے خاوند کو قتل کر ڈالا۔ تب میں نے مہا ناگنی کا 2 مادہ کا خطرناک چلا کیا اور مہارانی سے کچلی ناگن بن گئی۔ میں نے اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ڈس کر ہلاک کیا، مگر اپنے خاوند کے بغیر میرا اس قلعے سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر سراندیپ میں زندہ بدروق کے پاس چلی گئی۔ زندہ بدروق نے مجھے اپنے جزیرے کے ناگ اور ناگنوں کی مہارانی بنایا۔ میں کئی 100 سال سے سراندیپ میں ناگنوں کی مہارانی بن کر رہ رہی ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس جزیرے کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا پڑ گیا۔ زینے پر چڑھتے ہوئے میرا سانس پھول گیا تھا، مگر کچلی ناگن پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسے سانس لے رہی تھی جس طرح آدمی باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے سانس لے رہا ہوتا ہے۔ ہم پرانے قلعے کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں آئے، جہاں دیوار کی لمبی کھڑکی میں سے چاندنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر بوسیدہ قالین بچھا ہوا تھا، پرانے وضع کے تخت پر بھی قالین بچھا تھا اور لمبے لمبے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کچلی ناگن نے مجھے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور کہنے لگی، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں زندہ بدروق کا جزیرہ چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں جناتی دیوداسی کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی تھی اور تمہیں ہر حالت میں تمہارا تعویذ واپس لا کر دینا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بے حد خطرناک کام ہے جس میں خار ڈال رہی ہوں۔ مجھ سے اگر ذرا سی بھی بھول ہو گئی تو زندہ بدروق کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں اس کے پالتو سام کا تعویذ چرانے آئی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں یہ تعویذ تمہارے لیے چرا رہی تھی۔ اس کے بعد لازمی بات تھی کہ وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے بڑی احتیاط کی، بڑی چالاکی اور اپنے خاص ناگنی طلسم سے کام بھی لیا، لیکن جب میں سام کی گردن سے تعویذ اتار کر ناگن کے روپ میں وہاں سے فرار ہو رہی تھی تو زندہ بدروق کو پتہ چل گیا۔ اس نے طلسم پھونک کر مجھے جلا کر راکھ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے طلسم سے بچ کر نکل آئی۔ ناگن سے عورت کی شکل بدلنے کے باعث میرے جسم کی بو زندہ بدروق تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس میں نے فوراً تمہیں ساتھ لیا اور اپنے 4 ناگ غلاموں کی مدد سے سمندر پار کر کے یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا، کیا یہاں ہم لوگ زندہ بدروق کے طلسم سے محفوظ ہو گئے ہیں؟ کیا یہاں وہ مجھے یا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ کچلی ناگن نے کہا، نہیں، زندہ بدروق کا طلسم سمندر پار نہیں چلتا، ہم دونوں یہاں بالکل محفوظ ہیں، یہاں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے علاوہ اس ملک کے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر رہنے والے تمام سانپ میرے غلام ہیں اور وہ میری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اگر تم چاہو تو یہاں میرے ساتھ مجھ سے شادی کر کے باقی زندگی آرام اور آشائش سے بسر کر سکتے ہو۔ میرے پاس زمین کے اندر دفن کیے ہوئے خزانوں کی ساری دولت موجود ہے، تم راجہ بن کر رہو گے۔ میں نے کہا، کچلی ناگن میں مجبور ہوں، مجھے بہت آگے جانا ہے، میری منزل بہت دور ہے۔ کچلی ناگن بولی، تم یہ فکر نہ کرنا کہ میں کوئی سانپ یا ناگن ہوں،
میں انسان ہوں، عورت ہوں، ناگن بننے کا چلا میں نے اپنے خاوند کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کاٹا تھا اور انسان سے کجلی ناگن بن گئی تھی۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی اور تمہیں ہر قسم کا سکھ پہنچاؤں گی۔ تب میں نے سوچا کہ کجلی ناگن کو کھول کر بتا دینا چاہیے کہ میں حقیقت میں کون ہوں اور کن حالات میں کون سی دنیا سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ جب میں اپنی ساری کہانی کجلی ناگن کو سناؤں گا تو اسے میری باتوں پر بالکل یقین نہ آئے گا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5,500 برس آگے کے زمانے سے کوئی واپس آ جائے؟ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم 5,500 برس آگے کے زمانے کے رہنے والے ہو؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم بھی جادو جانتی ہو، اپنے جادو کے ذریعے کیوں معلوم نہیں کرتی کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ کجلی ناگن نے کچھ دیر غور کیا، پھر کہنے لگی، میں تمہارا جادو کے ذریعے امتحان لے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھو دینا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر تمہاری کہانی جھوٹی ہوئی تو میرے جادو کے اثر سے تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، نہیں کجلی ناگن، تم میرا ضرور امتحان لو تاکہ تم پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں اس دنیا کا باشندہ نہیں، مجھے اپنی دنیا میں واپس آنا ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں اس دنیا کا آدمی نہیں، تو پھر اگر تم مجھے میری دنیا میں واپس پہنچانے کی کوئی تدبیر کر سکتی ہو تو ضرور کرو، میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کجلی ناگن نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر اس امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے گئی جہاں فرش کے درمیان ایک گڑھا بنا ہوا تھا۔ گڑھے میں راکھ پڑی تھی۔ کجلی ناگن نے راکھ کے اوپر اپنی چادر اٹھا کر بچھا دی اور مجھے گڑھے میں اتار کر بٹھا دیا۔ وہ گڑھے سے 3-4 قدموں کے فاصلے پر ایک چوکی پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میں ایک جادو کے منتر کا جاپ کروں گی، میں یہ جاپ 3 مرتبہ کروں گی، اس کے بعد اگر تمہاری کہانی سچی ہوئی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہاری کہانی جھوٹی ہوئی تو اس گڑھے میں اتنی زبردست آگ بھڑک اٹھے گی کہ تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک بار پھر سوچ لو، اگر تم نے مجھے اپنی جھوٹی کہانی سنائی تو گڑھے میں سے باہر آ جاؤ، میں تمہارے جھوٹ بولنے پر تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میری کہانی سچی تھی، مجھے کوئی تشویش نہ تھی، میں اس عورت پر اپنی سچائی ثابت کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ اس عورت کے پاس ایسی طاقت ہے کہ یہ مجھے واپس میرے زمانے میں پہنچا دے۔ میں نے کہا، کجلی ناگن، تم اپنا جاپ شروع کرو، اگر تمہارا جادوئی منتر سچا ہے تو یقین کرو میں نے بھی سچ بولا ہے۔ کجلی ناگن نے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ پہلا جاپ وہ 10-15 منٹ تک پڑھتی رہی، اس کے بعد اس نے دوسرا جاپ شروع کیا، دوسرا جاپ بھی 10-15 منٹ تک جاری رہا۔ تیسرا جاپ شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، تم چاہو تو گڑھے سے باہر نکل سکتے ہو۔ میں نے کہا، تم تیسرا جاپ شروع کرو۔ کجلی ناگن نے تیسری بار منتر کا جاپ شروع کیا۔ جاپ جب ختم ہونے کے قریب آیا تو وہ چوکی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کھڑے کھڑے جاپ کر رہی تھی۔ جب منتروں کے جاپ کا تیسرا دور ختم ہوا تو کجلی ناگن نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، مہاناگنی، مہاناگنی، میں نے تیرے منتروں کا جاپ کیا، اگر اس شخص کی کہانی جھوٹی ہے تو اس پر اپنا سراپ نازل کر اور اسے جلا کے بھسم کر دے۔ اس نے ہاتھ میری طرف کر کے انگلی کا اشارہ کیا۔ وہ 3-4 سیکنڈ تک اسی طرح کھڑی رہی مگر گڑھے میں آگ نہ بڑھکی۔ اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں وہی جملے دہرائے مگر گڑھے میں آگ نہ بڑھکی۔ تب کجلی ناگن نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ گڑھے میں میری طرف بڑھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم سچے ہو، تم نے سچ بولا ہے، تمہاری کہانی سچی ہے، آؤ گڑھے سے باہر نکل آؤ۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے میں سے باہر نکل آیا۔ ہم تہہ خانے سے واپس بڑے کمرے میں آئے۔ یہاں کجلی ناگن نے ایک چراغ روشن کر دیا تھا کیونکہ رات کافی ڈل گئی تھی اور لمبی کھڑکی میں سے چاند کی روشنی اندر نہیں آ رہی تھی۔ چاند غروب ہو چکا تھا۔ ہم دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ میں نے کجلی ناگن سے کہا، اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں تمہارے زمانے میں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میں آج سے 5,500 سال پیچھے کے زمانے سے نکل کر تمہارے زمانے میں پہنچ گیا ہوں تو تم میری مدد کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس بڑی زبردست طلسمی طاقت ہے، کسی طرح مجھے واپس میرے زمانے میں پہنچا دو، وہاں میرے عزیزوں، اقارب اور دوست احباب میری جدائی میں رو رہے ہوں گے۔ کجلی ناگن کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے لمبا سانس لے کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی مگر تمہاری کامیابی میں تمہاری قسمت کا بھی ساتھ ہوگا۔ میں نے پوچھا، میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں۔ کجلی ناگن نے کہا، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں ایک کمرے میں لے جاؤں گی، وہاں تمہارے ساتھ 2 دروازے ہوں گے، ان دونوں دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہیں واپس تمہاری دنیا میں لے جائے گا، دوسرے دروازے میں داخل ہوگے تو تم قدیم تاریخ کے کسی اور ہی دور میں داخل ہو جاؤ گے اور وہاں سے تمہارا میرے پاس آنا بھی ناممکن ہوگا اور تم اپنے زمانے میں بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔
یہ ایک خطرہ ہے، اگر تم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے کہا، تم اتنی زبردست طلسمی طاقت رکھتی ہو، کیا تم یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ وہ کون سا دروازہ ہے جو مجھے میرے گھر واپس لے جائے گا؟ کچلی ناگن بولی، ہماری طلسم کی دنیا میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ضرور پوری کرنا پڑتی ہے۔ ان دونوں دروازوں کی شرط یہ ہے کہ آدمی از خود سوچ کر فیصلہ کرے کہ اسے کون سے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، اس میں سوچ سمجھ سے کام لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو محض اتفاق ہوگا کہ میں اپنے گھر پہنچا دینے والے دروازے میں داخل ہو جاؤں۔ یہ اتفاق اور قسمت کا کھیل ہے، اس میں عقل اور دانش مندی کا کوئی کام نہیں۔ کچلی ناگن کہنے لگی، چاہے تم جو کچھ بھی سمجھو، لیکن تمہیں زندگی کا شاید بہت بڑا خطرہ مول لے کر دونوں میں سے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچلی میں تیار ہوں، تو مجھے دونوں دروازوں کے پاس لے چلو، میں اللہ کا نام لے کر کسی ایک دروازے میں داخل ہو جاؤں گا، آگے اللہ کرے سو ہو۔ کچلی ناگن مجھے قلعے کی چھت پر بنی کوٹری میں لے گئی۔ کوٹری میں ایک دیا جل رہا تھا، اس کی روشنی میں مجھے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے 2 تابوت دکھائی دیے۔ دونوں کے درمیان بمشکل 4-5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ کچلی ناگن نے کہا، کئی 100 سال پہلے اس دیش میں بکر ماں نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا۔ یہ قلعہ اسی راجے نے بنوایا تھا۔ راجہ کی رانی کا نام راونی تھا۔ اب بکرما اور راونی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد دونوں کو الگ الگ تابوت میں بند کر کے اس کوٹری میں کھڑا کر دیا جائے اور 3 دن کے بعد تابوت کھول دیا جائے۔ بڑے پجاری نے ایسا ہی کیا۔ جب راجہ اور رانی دونوں مر گئے تو ان کی لاشوں کو الگ الگ تابوتوں میں بند کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب تابوت کھول کر دیکھا گیا تو راجہ اور رانی کی لاشیں غائب تھی۔ اسی رات راجہ اور رانی بڑے پجاری کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہم سورگ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہماری وصیت ہے کہ ان تابوتوں کو اسی جگہ رہنے دیا جائے۔ تب سے لے کر آج تک دونوں تابوت کوٹری میں اسی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے گرو جی نے ان تابوتوں کے آگے بیٹھ کر ایک چلا کاٹا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تابوتوں کو ہمیشہ بند رکھنا۔ ان تابوتوں میں سے ایک تابوت کا دروازہ آدمی کو خوشیوں کی وادی میں لے جائے گا اور دوسرا دروازہ اسے کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ خوشیوں کا تابوت کون سا ہے اور مصیبتوں کا تابوت کون سا ہے۔ گرو جی دوسری دنیا میں چلے گئے، میں کبھی اس کوٹری میں تابوتوں کے پاس نہیں آئی تھی، لیکن اب جبکہ تم ایک عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں ڈال دیے گئے ہو تو میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ کچلی ناگن نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ کھڑے دونوں تابوتوں کے ڈھکن ہٹا دیے۔ چراغ کی روشنی میں نے دیکھا کہ دونوں تابوتوں کے اندر 2 دروازے بنے ہوئے ہیں جن میں سے دھندلی دھندلی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ کچلی ناگن بولی، ایک بار پھر سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے تم مصیبتوں کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے یہ پانسا پھینکنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کچلی ناگن نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہیں دیوتاؤں کے حوالے کرتی ہوں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں 2 قدم چل کر دونوں تابوتوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے تابوتوں کے اندر کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھنے لگا۔ دونوں دروازوں میں سے ایک جیسی دھندلی دھندلی روشنی نکل رہی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ بائیں طرف والے تابوت کا دروازہ ٹھیک رہے گا، کبھی خیال آتا کہ نہیں، مجھے دائیں طرف والے تابوت کے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ دائیں طرف کے تابوت کا دروازہ مجھے میرے وطن پاکستان پہنچا دے گا۔ میں عجیب کشمکش کی حالت میں تھا۔ کبھی بائیں جانب والے تابوت کی طرف جانے کو دل کرتا، کبھی دل کہتا کہ نہیں، دائیں جانب والے تابوت میں داخل ہو جاؤ۔ زندگی میں کبھی ایسی صورتحال سے بالا نہیں پڑا تھا۔ اتنے میں کچلی ناگن کی آواز آئی، جتنا سوچو گے اتنا ہی پریشان ہوگے، قدم بڑھاؤ، ہو سکتا ہے قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہو۔ اب میں نے سوچنا بند کیا اور بائیں طرف والے تابوت کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مجھے روشنی اور دھوئیں کے غبار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دروازے کے آگے سیڑھیاں تھی۔ میں سیڑھیاں اترتا چلا گیا، لیکن دھوئیں کے غبار نے مجھ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر سیڑھیاں ایک دم ختم ہو گئیں اور میں جیسے ایک گڑھے میں گر پڑا۔ میری آنکھیں بند تھی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی۔ میں ایک بازار میں تھا، آسمان پر سیاہ کالے بادل تھے۔ یہ پرانے زمانے کا کوئی بازار تھا، دکانیں کھلی تھی۔ یہ رات کا وقت نہیں تھا مگر دکانوں میں مشعلیں جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا اور میں اپنی دنیا میں پہنچنے کی بجائے بدقسمتی سے کسی اور ہی زمانے میں آ گیا ہوں۔ بازار خالی پڑا تھا، دکانوں میں دکاندار ایسے بیٹھے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔ کالے سیاہ بادلوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی بازار میں اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ میں تابوت والے دروازے میں سے گزر کر اس عجیب زدہ بازار میں آ گیا تھا۔ میں نے ایک دکان کے پاس جا کر دکاندار کو غور سے دیکھا۔
دکاندار پتھر کا بت بن چکا تھا۔ میں نے تمام دکانداروں کو ایک ایک کر کے دیکھا، سارے کے سارے دکاندار پتھر بن چکے تھے۔ ہر دکان کے آگے ایک ایک مشل روشن تھی۔ یا خدایا، یہ میں کس منحوس شہر میں آ گیا ہوں۔ اچانک ایک ڈراؤنی چیخ بلند ہوئی۔ میں ڈر کر ایک دکان کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی تمام دکانوں کی روشن مشلیں بجھی۔ اب بازار میں اتنی ہی دھندلی روشنی تھی جتنی سیاہ بادلوں میں سے چھن کر آ رہی تھی۔ دوسری بار پھر وہی ڈراؤنی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے جس طرف سے چیخ کی آواز آتی دیکھی اس طرف دیکھا۔ چیخ اچانک ایک ڈراؤنی شکل والی عورت نمودار ہوئی تھی جس کے بال کھلے تھے اور چہرہ سیاہ تھا۔ میں دہشت زدہ ہو کر دکان کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ یہ بلا یہاں سے دفع ہو تو میں یہ معلوم کروں کہ میں کس زمانے میں آ گیا ہوں، اور عورت کوئی چڑیل ہے یا ڈائن ہے، یہ کیا ہے؟ اچانک اس مکروہ شکل والی عورت نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ اس چڑیل نما عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ضرور کوئی چڑیل ہے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں کو سب لوگوں کے نام معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان کے نام لے کر حملہ کرنے سے پہلے انہیں پکارتی ہیں۔ اب میرے لیے وہاں سے بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں دکان کے دروازے کی اور سے نکلا اور جتنا تیز دوڑ سکتا تھا سڑک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ چڑیل کی ڈراؤنی آواز میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ چڑیل کی آواز برابر میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے ایک بار پلٹ کر دیکھا، چڑیل میرے پیچھے دوڑتی آ رہی تھی۔ اس کی رفتار مجھ سے زیادہ تھی۔ وہ میرے سر پر پہنچی، اس نے میری گردن کو پکڑا۔ اس کے ہاتھ کے لمس نے میرے سارے بدن کو جیسے سن کر دیا ہو۔ میں وہیں گر پڑا۔ ڈراؤنی چڑیل نے مجھے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں ایک ڈراؤنی عورت کے کندھے پہ لٹکا ہوا ہوں۔ میرے اندر اتنی بھی سخت نہیں رہی کہ میں اپنے ہاتھ پیر ہلا سکوں۔ میں ایک مردہ جسم کی طرح اس چڑیل یا ڈائن کے کندھے پہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی اور دوڑتے دوڑتے فضا میں بلند ہو گئی۔ اس نے ایک مردار خور گدھ کی طرح اپنے دونوں بازو پھیلائے۔ میری آنکھیں کھلی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، مگر بول نہ سکتا تھا، نہ کچھ محسوس کر سکتا تھا۔ جسم بے حس ہو چکا تھا۔ اس چڑیل عورت کے کندھے پر لٹکے لٹکے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کھیتوں کے اوپر اڑتی جا رہی ہے۔ ہر طرف ویرانی تھی، کہیں کوئی دکان، کوئی جھونپڑی تک نہیں تھی۔ کھیت بھی خشک اور سوکھے ہوئے تھے۔ خدا جانے میں تاریخ کے کس منحوس دور میں داخل ہو چکا تھا۔ چڑیل عورت نے گدھ کی طرح دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کے لمبے سرکڈو ایسے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے جسم سے تازہ دفن کیے ہوئے مردے کی بو آ رہی تھی۔ ہمارے نیچے ایک اور دریا آیا، وہ دریا کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دریا میں کہیں کسی جگہ کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دریا کافی چوڑا تھا۔ وہ دریا کے اوپر پرواز کرتی ہوئی دوسرے کنارے پر آ گئی۔ یہاں نیچے کھیتوں کی جگہ عجیب شکل کی جھاڑیاں تھی۔ چڑیل عورت نے پرواز کرتے کرتے ایک غوطہ لگایا اور میں نے سامنے ایک کھنڈر دیکھا جس کی منڈیروں پر سائے گدھ پر کھولے بوتوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ چڑیل عورت جیسے ہی کھنڈر کے اوپر پہنچی، گدھوں نے ڈراؤنی آواز نکالنا شروع کر دی۔ چڑیل عورت نے اڑتے ہوئے کھنڈر کا ایک چکر لگایا اور پھر اس کی چھت پر اتر گئی۔ مکروہ صورت مردار خور گدھ چڑیل کو دیکھ کر اور زیادہ چیخنے لگے۔ چڑیل نے کھڑکھڑاتی آواز میں کہا، بیتال آ گیا ہے، فکر نہ کرو، بیتال آ گیا ہے۔ وہ مجھے بیتال کے نام سے پکار رہی تھی۔ خدا جانے یہ منحوس بیتال کون تھا اور یہ چڑیل مجھے اٹھا کر آسیب زدہ کھنڈر میں کیوں لے آئی تھی۔ چھت کا زینہ اتر کر چڑیل عورت مجھے کوٹری میں لے آئی اور مجھے زمین پر لٹا دیا۔ میرا جسم بے حس تھا۔ میں ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا، صرف میرے خاص زندہ حالت میں تھے۔ چڑیل عورت نے جھک کر میری گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھوڑا سا دبایا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ چھوڑے میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور دوسرے لمحے میرے جسم میں پہلے جیسی توانائی آ گئی۔ کوٹری میں ابھی تک اندھیرا تھا۔ چڑیل عورت نے دیوار سے لگی ہوئی ایک مشل جلائی۔ کوٹری میں روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی دیواروں پر بے شمار انسانی کھوپڑیاں کیلوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں فرش پر جس جگہ پڑا تھا وہاں قریب ہی مٹی کی بڑی ہنڈیا پڑی تھی۔ چڑیل عورت نے مٹی کا ایک پیالہ ہنڈیا میں ڈال کر اس میں کوئی مشروب بھرا اور میرے جسم پر اسے انڈیل دیا۔ مجھے پہلے تو سردی محسوس ہوئی، اس کے بعد ایسے لگا جیسے میرے جسم میں کسی نے آگ بھر دی ہو۔ میں تڑپنے لگا۔ چڑیل عورت میرے پاس کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور حلق سے عجیب و غریب گھرگھراہٹ کی آوازیں نکال رہی تھی۔ کسی وقت وہ بلند آواز میں کہتی، بیتال، بیتال تو واپس آ گیا، تو میرا غلام ہے، تو میرا حکم پورا کرے گا۔
میں فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے جسم میں لگی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور مجھے چین سا آ گیا، لیکن میں اسی طرح فرش پر پڑا تھا۔ چڑیل عورت نے مجھے حکم دیا، بیٹال اٹھ کر قبرستان میں جا اور میرے لیے تازہ مردہ قبر میں سے نکال کر لے آ۔ میں اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے میں اس چڑیل عورت کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کوٹری کے دروازے کی طرف چلتا باہر نکل گیا۔ باہر ایک دالان تھا۔ بدوزہ قسم کی جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی۔ آسمان پر ویسے ہی سیاہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ احساس نہیں رہا تھا کہ یہ دن کا وقت ہے، شام کا وقت ہے یا پھر رات کا وقت ہے۔ میرے ذہن میں سوائے اس کے اور کوئی خیال نہیں تھا کہ مجھے قبرستان میں جا کر چڑیل عورت کے لیے زندہ دفن کیا ہوا مردہ لانا ہے۔ میرے کانوں میں چڑیل عورت کا حکم بار بار گونج رہا تھا، بیتال اٹھ کر قبرستان میں جا اور میرے لیے تازہ مردہ قبر میں سے نکال کر لا۔ میرا ضمیر اس طرح مطمئن تھا جیسے میں جب سے پیدا ہوا ہوں چڑیل عورت کے واسطے قبرستان میں تازہ مردے نکال کر لا رہا ہوں۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے اپنے وطن پاکستان جانا ہے۔ اس چڑیل عورت نے میرے اوپر ہنڈیا میں جو مشروب نکال کر پھینکا، اس نے میری تمام نفسیات کو بدل دیا۔ میں دالان عبور کر گیا۔ میں اس طرح جا رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے کھلونے کو چابی دی گئی ہو اور وہ اپنے آپ چل رہا ہو۔ دالان ختم ہوا۔ آگے ایک شکستہ دروازہ تھا جو کھلا تھا۔ دروازے کے پاس ہی ایک پھاوڑا رکھا ہوا تھا۔ میں نے پھاوڑا اٹھا کر کندھے پہ رکھا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ فضا میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے۔ میں بس چلا جا رہا تھا۔ آگے ایک تاریک گھاٹی آ گئی۔ میں گھاٹی میں اتر گیا۔ گھاٹی کے دونوں جانب دیواروں پر ایسی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی جن کی ٹہنیاں پھن کھولے ہوئے سانپوں کی طرح تھی۔ میں خود اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی قبر میں سے مردہ اٹھ کر چلنے لگا ہو۔ آگے پھر ایک گھاٹی کی چڑھائی چڑھ کر میں کھلی جگہ پر آ گیا جہاں دور دور پہاڑی ٹیلے تھے۔ یہ سیاہ پہاڑیاں تھی، ایک طرف درختوں کے جھنڈ تھے۔ میں اپنے آپ درختوں کے جھنڈ کی طرف جا رہا تھا۔ درخت بد شکل تھے اور ان کی ٹہنیوں پر کانٹے ہی کانٹے تھے۔ کسی ٹہنی پر ایک بھی پتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا چل رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کے تیل کی بدبو تھی، مگر مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مٹی کے تیل کی یہ بدبو مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی اور میرے جسم میں ایک نئی طاقت پیدا کر رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈوں کے درمیان قبریں ہی قبریں پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں ایک قبر کی مٹی ابھی تازہ تھی، خشک نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے میرے دماغ کے اندر یہ کہا کہ یہی تازہ قبر ہے۔ میں نے قبر کے پاس پہنچتے ہی پھاوڑا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی نے مجھے قبر کھودتے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں ایسے تازہ قبر کھود رہا تھا جیسے آدمی کسی بھی جگہ پھاوڑا چلا کر زمین کھود رہا ہو۔ قبر کی مٹی تازہ اور بھربڑی تھی۔ میں نے قبر کو ایک طرف سے کھودنا شروع کیا۔ جب وہاں کافی گہرا شگاف پیدا ہو گیا تو میں نے پھاوڑا ایک طرف رکھ کر قبر کے شگاف میں سے جھانک کر دیکھا۔ مجھے کفن میں لپٹے ہوئے مردے کے پاؤں یا سر نظر آیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اندر ڈال کر کفن کو ٹٹولا۔ یہ مردے کے پاؤں تھے۔ میں نے مردے کو کفن سمیت کھینچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد مردہ کفن سمیت قبر سے باہر نکل آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ میں پھاوڑا پکڑ کر چڑیل عورت کے عصبی کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم پورے ناپ تول کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ اس طرح میں زندگی میں کبھی نہیں چلا تھا۔ میرے ہر قدم کا فاصلہ ایک جیسا تھا۔ میں واقعی چابی دیا ہوا روبوٹ بن گیا تھا۔ میری انسانی حیثیت بھی معطل ہو چکی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ انسانیت کے خلاف کتنا بڑا جرم کر کے آ رہا ہوں اور اس قسم کی بے حرمتی کر رہا ہوں جس کی مرنے کے بعد ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ احترام کرتے ہیں۔ میں مردہ لے کر کھنڈر کے شکستہ دروازے کے پاس آیا تو کھنڈر کی مڈیروں پر بیٹھی ہوئی گدے شور مچاتی اڑتی ہوئی آئی اور میرے سر کے اوپر منڈلانے لگی، مگر کسی گدھ کو اتنی جرأت نہ ہو رہی تھی کہ وہ میرے کندھے پر لٹکے ہوئے کفن پوش مردے کو ٹھونگا مارے۔ میں مردے کی لاش لے کر کوٹری میں آیا۔ چڑیل ہنڈیا کے پاس چھڑیاں اور چھوٹی کلہاڑیاں لے کر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کفن پوش مردہ اس کے آگے ڈالا۔ اس نے مردے کا کفن ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر الگ کیا۔ یہ کسی مرد کا مردہ تھا۔ چڑیل عورت نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیتال تو نے میرا حکم مانا، جا اب سامنے والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل عورت نے مردے کے جسم پر چھڑیاں کلہاڑیاں چلانا شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مردے کے کتنے ہی ٹکڑے کر ڈالے، پھر انہیں کھانا شروع کر دیا۔ مجھے چڑیل عورت کے ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی۔ مردے کے جسم کا سارا خون ابھی نہیں جمع تھا۔
چڑیل عورت کے ہونٹ، منہ اور ہاتھ خون سے بھر گئے تھے۔ جب چڑیل عورت کا پیٹ مردے کی گوشت سے بھر گیا تو اس نے کھوپڑی کو دیوار میں کیل کے ساتھ ٹھونک دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، بیتال، یہ باقی بچا ہوا گوشت اور ہڈیاں اٹھا کر اوپر چھت پر لے آ۔ میں تو جیسے اس کے حکم کا غلام بن چکا تھا، جلدی سے کفن کی چادر میں خون آلود گوشت کے ٹکڑے اور ہڈیاں اگٹھی کر کے ڈالی اور اس کی گٹھری بنا کر سر پہ رکھی اور چھت پہ لے آیا۔ چڑیل عورت میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ مجھے اور چڑیل عورت کو دیکھتے ہی گدے شور مچاتی، چیختی چلاتی میرے سر کے اوپر گردش کرنے لگی۔ چڑیل عورت نے کہا، بیتال، میرے بچوں کو گوشت ڈالتے، انہیں بھوک لگی ہے۔ میں نے کفن کھول کر مردے کی ساری بچی کچی ہڈیاں اور گوشت گدو کو ڈال دی۔ گدے ان پر جھپٹ پڑی۔ چڑیل عورت نے کہا، بیتال، میرے ساتھ آ۔ وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے کھنڈر کے دوسرے زینے میں سے اتار کر نیچے لے آئی۔ کھنڈر کے اس طرف ایک چھوٹا سا نسواری رنگ کا ٹیلا تھا۔ وہ مجھے چلاتے ہوئے ٹیلے کے اوپر لے گئی۔ یہاں ایک جگہ پتھر کی بہت بڑی سل زمین پر پڑی تھی۔ اس نے مجھے حکم دیا، بیتال، سل کو سرکا کر پڑے کر دو۔ میں نے سل کو ایک ہاتھ سے سرکا کر پڑے کیا۔ سل کے نیچے کنواں سا تھا۔ چڑیل عورت نے کہا، بیتال، کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ میں تو حکم کا غلام بن چکا تھا۔ میں نے چڑیل عورت کا حکم سنتے ہی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں 15-20 فٹ گہرا تھا۔ اس کی تہہ میں پانی نہیں تھا، گھاس پھوس اور جھاڑیاں پڑی تھی۔ میں ان کے اوپر جا کے گرا۔ اوپر دیکھا، چڑیل عورت نے سل دوبارہ کنویں کے اوپر رکھی۔ کنویں میں اندھیرا تھا۔ آج میں اس وقت کا تصور کرتا ہوں تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں اس وقت کوئی آدمی ہی نہیں تھا۔ مجھے نہ تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اندھے کنویں میں بیٹھا ہوں، اور نہ یہ خیال آتا تھا کہ میں ایک چڑیل عورت کا غلام ہو کر رہ گیا ہوں، جو مجھ سے ایک گھناؤنا کام کروا چکی ہے اور آگے نہ جانے کیا کچھ کرانے والی ہے۔ میں اسی طرح اطمینان کے ساتھ بند اندھے کنویں میں بیٹھا ہوا تھا، جس طرح ایک کاکروچ یا سانپ اپنے بل میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہے۔ جس طرح زمین کے نیچے بل میں گھس کر سوئے رہنے والے سانپ کو وقت کا احساس نہیں رہتا، اسی طرح میرے ذہن سے بھی وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ خیال بھی پریشان کرتا کہ میں کجلی ناگن کے زمانے سے نکل کر اب کون سے زمانے میں آ گیا ہوں۔ یہ کون سی صدی قبل از مسیح ہے؟ اس وقت زمین کے اس حصے میں کس کی حکومت ہے؟ اور یہاں سے میں واپس اپنے زمانے میں جانے کی کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ لیکن اب یہ احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں ایسے مطمئن تھا جیسے میں پیدا ہی چڑیل عورت کی خدمت گزاری کے لیے ہوا ہوں اور ایک عرصے سے اس کے لیے قبرستان سے مردے اکھاڑ کر لا رہا ہوں۔ میں کنویں میں بڑے ذہنی سکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کنویں میں بھی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی سی سنسناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ وقت کا احساس ہی ہے جو آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ اب دن ہو گیا ہے، اب ایک دن گزر گیا ہے، اب 2 دن گزر گئے ہیں۔ جب یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو آدمی کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا۔ لیکن میرے ساتھ ایک یہ بات بھی ہو گئی تھی کہ تنہائی کا احساس بھی جاتا رہا تھا۔ اگر آدمی کو تنہائی کا احساس ہو تو اندھے کنویں میں شاید 2 دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ میں نے اندھے کنویں میں اس طرح سے سکون سے آنکھیں بند کی جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اندھے کنویں میں کتنا وقت گزر چکا تھا کہ اوپر سے پتھر کی سل کی سرکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا۔ کنویں کے کنارے پر وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے نیچے رسا لٹکایا اور حکم دیا، بیتال، رسے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں نے فوراً رسے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ چڑیل عورت رسا کھینچنے لگی۔ خدا جانے اس عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ مجھے اس طرح کھینچ کر باہر لے آئی جس طرح آدمی کنویں میں ڈول ڈال کر کھینچ لیتا ہے۔ باہر کی فضا بالکل ویسے ہی تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل ہی بادل تھے۔ نہ دن تھا، نہ شام تھی، نہ رات تھی۔ خدا جانے یہ زمین کا کون سا خطہ تھا کہ جہاں ہر وقت بادل ہی چھائے رہتے تھے۔ نہ دن کی روشنی ہوتی تھی، نہ رات کی تاریکی پھیلتی تھی۔ چڑیل عورت نے رسا ایک طرف جھاڑیوں میں پھینک کر پتھر کنویں کے منہ کے اوپر دے دیا اور خرخراہٹ والی آواز میں بولی، بیتال، میرے ساتھ چل۔ میں اس کے غلام کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے دریا پر لے آئی۔ دریا میں کنارے کے ساتھ ایک کشتی کھڑی تھی۔ کشتی میں ایک کالا سیاہ آدمی جسم پر صرف ایک لنگوٹ باندھے چپو ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ چڑیل عورت نے کہا، بیتال، میرا مانجی تمہیں کشتی میں بٹھا کر دریا کے دوسرے کنارے ایک حویلی میں لے جائے گا۔ حویلی میں جا کر تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ میرا مانجی تمہیں بتائے گا۔ جا اور میرا حکم پورا کر اور واپس میرے پاس آ جا۔ میں خاموشی سے کشتی میں بیٹھ گیا۔ کالے سیاہ فام مانجی نے چپو چلانا شروع کیا۔ کشتی دریا کے بہاؤ پر تیزی سے آگے کو چل پڑی۔ دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا۔ بہت آگے جا کر کالا بچنگ مانجی کشتی کو دریا کے دوسرے کنارے کی طرف لانے لگا۔
جہاں اس نے کنارے کے ساتھ کشتی لگائی وہاں کسی بہت پرانی حویلی کی عقبی دیوار دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ کالی ماجھی نے کہا بیتال باہر آ جاؤ۔ میں کشتی سے باہر آیا۔ اس نے پرانی حویلی کی دریا والی دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا تم اس حویلی کے اندر جاؤ گے، حویلی میں ایک دولت مند ہندو مر گیا ہے، اس کی لاش دلان میں پڑی ہوگی، اس کے رشتہ دار ارد گرد بیٹھے رو رہے ہوں گے، تم دلان میں سے گزر کر کونے والے کمرے میں جاؤ گے، اس کمرے میں مرے ہوئے ہندو کی نوجوان بیوی کو خاوند کی لاش کے ساتھ ستی ہو جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوگا، تم اس کمرے میں ایک طرف کھڑے ہو کر انتظار کرو گے، ہندو کی نوجوان بیوی کو پجاری اور پجارنے خاوند کے ساتھ چلا پر زندہ چلا دینے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، جب وہ عورت کو پوری طرح تیار کر لیں گی تو اس کے جسم پر سندور اور زعفران چھڑک کر اسے اکیلے میں اشلوک پڑھنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، اس وقت تم اس عورت کی گردن کو بائیں ہاتھ سے چھوؤ گے، عورت بے ہوش ہو جائے گی، تم اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالو گے اور سیدھے یہاں آ جاؤ گے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، جاؤ بیتال جاؤ، مر گھٹ کی ماتا کا حکم پورا کرو۔ میں نے کہا وہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، جب میں عورت کو کاندھے پہ ڈال کر باہر نکلوں گا تب سب مجھے پکڑ لیں گے۔ کالے مانجھی نے اپنی لکوٹ میں سے ایک کالا موتی نکال کر مجھے دیا، بولا اس کالے موتی کو اپنے منہ میں رکھو، جب تک یہ موتی تمہارے منہ میں رہے گا تم سب کو دیکھو گے مگر کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے گا۔ میں نے کالا موتی لے کر اپنے منہ میں رکھا، کالا موتی منہ میں رکھتے ہی میں خود اپنی نظر سے غائب ہو گیا۔ میں حویلی کی طرف چل پڑا، حویلی کے دروازے کے باہر بانس جوڑ کر ایک بہت بڑا بوپان یعنی ہندو مردو کو شمشان بھومی لے جانے والا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ کچھ پجاری لوگ بوپان کے گرد بیٹھے منتر پڑھ رہے تھے اور بوپان پر زعفران کے چھینٹے مار رہے تھے۔ میں ان کے قریب سے ہو کر گزرا، میں نظر تو آ نہیں رہا تھا، مجھے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ میں دلان میں آیا، یہاں دولت مند ہندو کی لاش فرش پر پڑی تھی، لاش کے سرہانے اور ارد گرد عورتیں بیٹھی بین کر رہی تھی۔ میں ان کے قریب سے بھی گزر گیا، کسی نے مجھے نہ دیکھا۔ کونے میں حویلی کا ایک کمرہ تھا، میں اس کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہاں چوکی پر ایک نوجوان عورت سر جھکائے بیٹھی تھی، پجاری اور پجارنے اسے ستی ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی، وہ شادی والا جوڑا پہنے تھی، سر پر پھولوں کا تاج رکھا تھا، گلے میں بھی پھولوں کے ہار پڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد پجاری اور پجارنے اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے عورت کے لباس پر زعفران اور سندور کے چھینٹے ڈالے اور بڑے پجاری نے کہا اب تو سورگ میں اپنے پتی دیو کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گی۔ میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں، اس منتر کو 101 بار پڑھتی جانا، یہ منتر تمہیں اکیلے میں پڑھنا ہوگا، اس وقت تمہارے پتی دیو کی آتما اس کمرے میں موجود ہوگی، جب تو منتر ختم کر لے گی تو ہم یہاں آ کر تمہیں ستی ہونے کے لیے لے جائیں گے۔ بڑے پجاری نے عورت کو ایک منتر پڑھ کے یاد کرایا اور کہا اس کو 101 بار پڑھنا، تمہارے پتی کی آتما تمہارے پاس آ جائے گی۔ سارے پجاری اور پجارنے کمرے سے باہر نکل گئی، عورت پجاری کا بتایا ہوا منتر پڑھنے لگی، میں کونے میں خاموش کھڑا تھا اور پجارنے اور پجاری وغیرہ کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سارے پجاری باہر نکل گئے عورت اکیلی رہ گئی اور اس نے 15-20 مرتبہ منتر دہرایا تو میں اس کی طرف بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ عورت دبلی پتلی تھی، عورت خوفزدہ ہو کر کچھ بولنے لگی تھی کہ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پتی دیو کی آتما ہوں۔ عورت ایک دم چپ ہو گئی مگر اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ یہ عورت باہر نکلنے پر کہیں شور نہ مچا دے۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں نے عورت کو گود میں اٹھایا وہ بھی میری طرح غائب ہو گئی تھی، پھر بھی خطرہ تھا کہ عورت خوف کے مارے چیخنے نہ لگے۔ میں نے اس کی گردن کو اپنے بائیں ہاتھ سے چھوا، عورت اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے کندھے پہ لادا اور کمرے سے نکل کر دالان کی طرف بڑھا، وہاں سب پجاری پجارنے بیٹھی اشلوک پڑھ رہی تھی، میں ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا، کسی نے مجھے نہ دیکھا۔ حویلی کے احاطے سے نکل کر میں دریا کی طرف چل پڑا۔